हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। अमेरिका ईरान की डील मगर ट्रंप की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने की शर्त, क्या मामला है, इस पर मालूमात आपको देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 1 के बारे में, यानी कि वो इमारत जिसके ऊपर 1 और 2 मई को एक रेड हुआ था और पूरे मुल्क में तहलका मच गया था। आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने एक गैर मामूली फैसला दिया है। उस फैसले की बैकग्राउंड क्या है और इसका असर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर कैसे पड़ेगा, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम हरीपुर जाएंगे जहां पर ख्वाजा सरा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया मगर हरीपुर पुलिस ने एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है वो भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर पर सड़क के ऊपर दौरान सफ़र एक बच्चे की विलादत हुई है। ये क्या मामला है, शबीर डार की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खरीद से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज, गालिबन ईद से पहले हमारा आखिरी शो है। बिल्कुल। तो बताएं, ईद से पहले ये ईरान और अमेरिका वाला मामला, कोई MOU जो आप बता रहे थे, कोई हो जाएगा, कुछ बात बनेगी? आसिफ, ईद से पहले ईद नहीं आई लेकिन ईद की खुशखबरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला हुआ है। हफ्ते के रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मुल्कों के सरबराहों से एक टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस की है और उन 8 मुल्कों में मैं चीदा मुल्कों के नाम ले देता हूँ। पाकिस्तान उसमें शामिल है, सऊदी अरेबिया उसमें शामिल है, कतर उसमें शामिल है, UAE उसमें शामिल है, बहरीन शामिल है, ओमान, यानी कि इस रीजन के जो 8 मुल्क हैं, ईरान नहीं है ज़ाहिर है। 8 मुल्कों से उन्होंने कहा कि जी हमने मुआहदा ईरान के साथ अचीव कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारे इसराइल को भी तस्लीम कर लें। उन्होंने कहा अब्राहमिक अकॉर्ड पे साइन कर दें, ठीक है। अब जब ये बात हुई तो आपको पता है इस कॉन्फ्रेंस कॉल में इन 8 मुल्कों के सरबराह थे और फिर अमेरिकी ज़राई ये कह रहे हैं कि जब अमेरिकी सदर ने ये बात कही तो जो कॉन्फ्रेंस की लाइन है वहाँ पर खामोशी तारी हो गई। आपको पता है ना, UAE ने तो तस्लीम किया हुआ है, अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा है, बहरीन भी है, लेकिन जो बाकी मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ओमान हो गया और नाम लेते जाए, कतर हो गया, और फिर ये जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं, जिन ओहदेदारों के, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने आज भी चीन में है वो तारीफ़ की। बाय द वे, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, तेहरान से वो सीधा चीन में पहुँचे। तो ये जितने भी ओहदेदार हैं जिनके नाम लिए हैं मैंने, आइन और कानून के मुताबिक तो कुछ और ऑर्डर है ना, लेकिन इन तमाम ने अपना ट्रस्ट दिया हुआ है जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। ख्याल में आसिफ एक और बात भी है, पाकिस्तान में कोई सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, और पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ये अकेले फैसला कोई नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। जी मैं ये फैसला होगा अगर कभी इसराइल के हवाले से होगा, उसके ऊपर बातचीत होगी और सर जोड़े जाएंगे, पार्लियामेंट में बात होगी, और अगर पार्लियामेंट से भी मावरा होकर किया गया तो लोग कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, एजाज, सबसे पहली तो बात यह है कि ये फैसला मुल्की मफाद में होना चाहिए, ना कि किसी को प्लीज करने के लिए या किसी की ख्वाहिश पूरी करने। बिल्कुल ठीक बात। अगर तो पाकिस्तान के मफाद में हो, इस पे जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठे हैं, वो देखें क्या इसराइल को तस्लीम करना हमारे मफाद में है या इसराइल के ख़िलाफ़ जाना हमारे मफाद में है। अभी 1 साल नहीं हुआ इसराइल ने ड्रोन भेजे थे इंडिया के थ्रू पाकिस्तान पे हमले के लिए। जब भी भारत के जो मुआहदे इसराइल के साथ हो रहे हैं वो उसमें बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेता है अक़वाम मुत्तहिदा में और हमें तनकीद करता है, तो हम किसी को प्लीज़ करने के लिए तो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है इसमें मुल्की मफाद में डिसीजन होना चाहिए। आसिफ, मेरा ख्याल है इसमें मुल्की मफाद पर ही फैसला होगा, अल्लाह करे। ठीक है, ये देखें, मुल्की मफाद मैंने और आपने यहाँ पर बैठ के तो तय नहीं कर रहा मुल्की। अच्छा, वो मुझे याद आ गई मुल्की मफाद से बात। आपको याद है ना वो 14 करोड़ रुपए का जो केस था जनरल असलम बेग के खिलाफ? जी, पैसे सियासतदानों में पैसे बांटने। तो उसमें जो डालिया साहब थे, यूनुस हबीब डालिया, जो बैंक के सरबराह थे जिन्होंने रिलीज किए थे पैसे, तो उन्हें कोर्ट के सामने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की कोर्ट के सामने पेश किया गया। तो मैं उधर मौजूद था, मैंने उनका, यूनुस हबीब डालिया साहब का इंटरव्यू भी किया था एट दैट टाइम। तो यूनुस हबीब डालिया साहब से उन्होंने, अदालत ने पूछा कि क्या ये कौमी मफाद में है?
تو یونس حبیب ڈالیا صاحب نے ایک بڑی معصومانہ سی سوال کیا, ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ, انہوں نے معصومانہ سوال آصف سننے والا, انہوں نے کہا تھا دیکھیے صدر پاکستان اس وقت اسحاق خان تھے اور آرمی چیف تھے اسلم بیگ, تو دونوں مجھے ایوان صدر میں بلا کر بٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے دینے ہیں, تو ان سے بڑا ملکی مفاد کا کسٹوڈین کون ہے؟ تو میں نے تو ان کے حکم پہ عمل کیا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب بڑے لوگوں نے ماضی میں اس طرح کے فیصلے کیے ہیں, جس کی ایک ایگزامپل میں نے دی, تو آئی بلیو کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی بات ہوگی وہ قوم کے سامنے لائیں گے اور اس پہ بات چیت ہوگی. اچھا, میرے کچھ دوست ہیں نا, وہ ہم جب بات کرتے تھے نا فارن افیئرس پہ, تو وہ کہتے تھے دیکھیے گا یہ ٹرمپ صاحب اینڈ پہ نا آپ کو کہیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں, اسی لیے آپ کی بڑی وہ شروع میں بھی یہی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ نہیں وہ شروع میں تو بند کمروں میں کہتے ہوں گے نا, تو میں کہتا تھا یار یہ تو بڑا کرٹیکل بات ہے. ابھی بھی بند کمروں میں ہی کہا ہے. نہیں, اب تو لیک کیا گیا نا, دیکھیں نا, پہلے بھی لیک ہوتا رہا, یہ باقاعدہ اس پہ آگے ڈیبیٹ چھیڑنی ہے اس لیے لیک کیا گیا. نہیں آصف, پہلے بھی لیک کیا گیا, پہلے بھی اس پہ ڈیبیٹ چاہتے تھے. اب میرا خیال ہے ناؤ دا کیٹ از آؤٹ آف باکس, اور اب پاکستان نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لیکن پاکستان نے میرے خیال میں پاکستان نے جو پہلا فیصلہ کرنا ہے, اور پاکستان نے اس پہ بڑی ایفرٹ کیا ہے, اور اس پہ پورا کریڈٹ جانا چاہیے پرائم منسٹر کو, ڈپٹی پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو, کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کو ایک کلوز جگہ پہ لے آئے. اب اس معاہدے کا اعلان مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے فوری بعد ہو جائے گا, اور اسلام آباد میں اگر یہ ورچوئل نہ ہوا تو یہ اسلام آباد میں ہی سائننگ سرمنی ہوگی, جہاں پہ ہم سارا کریڈٹ اس چیز کا دیتے ہیں ہماری ساری سول فوجی قیادت کو. اس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی اعزاز کہا ہے کہ پاکستان کی شاپنگ لسٹ بھی اس معاہدے میں کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے, اور اب یہ جو نئی فرمائش آئی ہے اس کے بارے میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. کوئی شک ہی نہیں. جی بالکل, میرا خیال آگے چلیں. میرے خیال میں آگے چلیں. آگے کیا چلیں, میں تو ادھر ہی رہتا ہوں فارن آفس میں, کانسٹیٹیوشن جو ایونیو کے اوپر, اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کھڑے ہونا تو دو بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں. کانسٹیٹیوشن 1 جو کہا جاتا ہے کہ جی اشرافیہ کی عمارتیں ہیں. اب وہاں پر لوگوں نے تو پیسے دے کے جسے کہتے ہیں نا اپارٹمنٹ خریدے ہیں. اصل فراڈ تو سی ڈی اے نے اور اس بندے نے کیا ہے جس نے وہ سارا پروجیکٹ بنایا. تو آج عدالت نے کوئی میرے خیال میں آصف فیصلہ دیا ہے. کیا فیصلہ ذرا یہ بتائیں. اعزاز, یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اور بھی اسکیم ہیں, جہاں پہ لوگوں نے فلیٹوں کے لیے پیسے دیے, پلاٹوں کے لیے پیسے دیے, اور ان کے پیسے ڈوب گئے. یہاں پہ حکومتی چیک نہیں ہے کوئی بھی. آپ ایک جگہ پہ بورڈ لگا دیں کہ یہاں پہ یہ کالونی بنے گی, تو آپ لوگوں سے کروڑوں اور اربوں روپے لے کے بھاگ سکتے ہیں, اور بعد میں پھر نیا بات ہے کہ کیا ہو گیا اور کس طرح ہو گیا. جبکہ ہم نے یہاں پہلے بھی ذکر کیا تھا پروگرام میں کہ اگر دبئی کی آپ مثال لیں تو کسی بھی پروجیکٹ کا 40% بلڈر کو پہلے قومی خزانے میں جمع کرانا ہوتا ہے, جو سیوک باڈی کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور جتنے بھی پیسے لوگوں سے وصول کیے جاتے ہیں وہ صرف اسی اکاؤنٹ میں لیے جا سکتے ہیں جو گورنمنٹ جس کو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ وہیں سے پیسے دیتی ہے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے بھی, اور اسی میں لوگ پیسے بھی جمع کرتے ہیں. اس میں یہ چانس نہیں رہتا کہ کوئی بندہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا. ہمارے ہاں کیونکہ بہت سارے طاقتور لوگوں کو اس طرح کی ریگولیشن سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہاں ہاؤسنگ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ بلڈر طاقتور لوگ ہمیشہ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح یہ جو کانسٹیٹیوشن 1 کا, جس کا پوری قوم کو ساری ڈیٹیل پتہ ہے, میں صرف آج کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں عدالت نے لاسٹ حکم یہ دیا تھا کہ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو نکال دیا جائے اور یہ بلڈنگ ٹیک اوور کر دی جائے. یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد تھا, جو آخری فیصلہ جس کے بارے میں بڑی بات چیت ہوتی ہے کہ ثاقب نثار نے میلافائڈ ڈیٹینشن کے تحت اپنے ٹینیور کے آخری دن یہ فیصلہ جو دیا, ایک بڑا متنازع فیصلہ دیا, اور جس کو لوگ کرپشن اور بدعنوانی کے ساتھ جوڑتے ہیں, اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی ذاتی مفاد کے اس طرح کا فیصلہ آنا ممکن نہیں تھا. پھر بینچ میں وہ جج بھی بیٹھا جو کہ ان کا لیگل ایڈوائزر رہا اس بلڈنگ کا, اعجاز الحسن. تو ان لوگوں کے اوپر بڑے بڑے سوال نہیں بلکہ بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے ہیں سیاہی کے, جن کا ان کے پاس کوئی جواب آج تک انہوں نے نہیں دیا کہ اتنے ہیسٹ میں انہوں نے کیوں فیصلہ کیا. لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ اس بلڈنگ میں کون لوگ رہتے تھے, میں نام نہیں لیتا, آج تک اس بلڈنگ کے ریزیڈنٹس کے نام لیے گئے ہیں. نام لینے سے نا ایک کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ جماعتوں کے نام لوگوں کے آ جاتے ہیں, کچھ یہ معاملہ سیاسی ہو جاتا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس بلڈنگ میں ریزیڈنٹس کون کون ہیں. اعزاز, میں عہدوں کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں. 2 دفعہ کے قائم مقام صدر,
سابق وزیر اعظم، سابق چیئرمین سینٹ، 2 سابق چیف جسٹس، 1 سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، موجودہ اور سابق وزیر دفاع. اچھا وزراء کی تو ایک لائن ہے، نام بھی لے دینا. نام تو ساری دنیا لیتی ہے نہیں، اسے. آپ ہی دے دینا. میں ایک پرسپیکٹیو جو آج دکھانا چاہ رہا ہوں نا، مجھے پلیز اس کو مکمل کرنے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک عمارت ہے جس کے ریزیڈنٹ جن کے اپنے نام ہے. اچھا جن کے ڈائریکٹلی ہیں وہ آپ بھول جائیں، وہ تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. ڈائریکٹلی جن لوگوں کے نام ہیں، میں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں وفاقی کابینہ کے وزراء بے شمار، جن میں سے چند ابھی بھی وزیر ہیں. وزیر داخلہ بھی ہیں سابق، وزیر قانون بھی ہیں، وزیر دفاع بھی ہیں، ابھی والے وزیر دفاع بھی ہیں. اس میں جناب علی آپ کی تمام سول بیوروکریسی کے بڑے بڑے سیکٹریز موجودہ بھی ہیں، سابقہ بھی ہیں. اس کے اندر جناب بڑے بڑے طاقتور عہدوں پہ رہنے والے جرنیل، ان کے فلیٹس. اس کے علاوہ سابق ایئر چیف، 2 سابق نیول چیف، سابق گورنر اسٹیٹ بینک، سابق چیئرمین پیمرا ہمارے ابصار صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار، سابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین. لے لیا آپ نے. وہ اس لیے لیا کہ میں آگے اس پہ تھوڑی بات کروں گا. اچھا ہمارے بہت سارے اور سینئر صحافی، سینئر قانون دان، بے شمار وکیل، ڈاکٹرز، مشہور بزنس مین، بیرون ملک نوٹیبل شخصیات ہیں جی. اس کے علاوہ بے شمار یہ سارے وزراء، گورنرز، یہ سارے لوگ جو ہیں اس کے مالکان میں آتے ہیں. اور آج یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان لوگوں کی طرف سے ایک تھرڈ پارٹی پٹیشن کی گئی تھی، حالانکہ اب آپ اعزاز دیکھیں کہ جو آج فیصلہ آیا ہے وہ کیا ہے. وہ آیا جی کہ ان لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے. تا حکم ثانی ایک سٹے آرڈر دے دیا گیا. اپنے پچھلے فیصلے کے اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نیا آرڈر دے دیا. کیونکہ جو پٹیشنر تھے بڑے طاقتور لوگ ہیں. اور قانون کا مذاق دیکھیں کہ بی این پی پارٹی فریق نہیں بنی ابھی. جس کا یہ مدعا ہے کیا دھرا ہے وہ فریق نہیں ہے. تھرڈ پارٹی کو سٹے مل گیا. کیونکہ یہ سارے لوگ طاقتور ہیں. بڑے ہونہار، بڑے ایکسیلنٹ وکیل کاشف علی ملک پیش ہوئے. بڑے انہوں نے دلائل دیے جی. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بتائیں تھرڈ پارٹی کا رائٹ کیسے ہے. سی ڈی اے ابھی تو ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے. بی این پی کی 16% پیسے انہوں نے دیے ہیں. آگے ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے رائٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ عدالت نے جناب جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس، انہوں نے قانون کا بول بالا کیا اور ایک سٹے آرڈر گرانٹ کر دیا، جس میں سینئر قانون دان تیمور اسلم اور علی رضا کاظم پیش ہوئے تھے ان کی فیور میں. یہ پٹیشنر تھے آپ کے سابق جو نیول چیفز ہیں اور باقی دوسرے درخواست گزاروں کے. یہ نام تو لے دیں پٹیشنرز کا. میں آپ کو بتا دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بیسیکلی بات اس میں خالی پٹیشنرز کی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ آج جو کچھ ہوا عدالت میں، جتنے لوگ عدالت کے اندر موجود تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ آج عدالت کی ٹون ہی ہو رہا ہے. آج عدالت کا ویو ہی، ساری جورسپروڈنس ہی چینج ہو گئی ہے قانون کی. کہاں کہ آپ نے کہا کہ جائیں ٹیک اوور کریں، ان کا کوئی حق نہیں. اور کہاں آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو جو ہے ان کو بھی سننا پڑے گا. اور اب مجھے اعزاز یہاں پہ نا ایک بڑا، عدالت نے جو سٹے آرڈر دے دیا. عدالت نے یہ بھی کہا گیا جی پی ایم کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے بعد سٹے کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 فورمز پہ کیسے ایک ساتھ آپ اس کو سن لیں؟ لیکن عدالت نے کہا نہیں. عدالت آپ کو پتہ ہے جو مرضی کہہ سکتی ہے، اور عدالت نے سٹے دے دیا. اب سوال اعزاز یہاں پہ یہ پیدا ہوا، مجھے اچھی طرح یاد ہے بوٹینیکل گارڈن کا ایک کیس ہوا تھا جسٹس ثاقب نثار کے پاس. اس میں بوٹینیکل گارڈن کی جو لینڈ تھی اس میں کچھ لینڈ انکروچ ہوئی تھی. اس کے متاثرین اس عدالت میں روز آتے تھے، اور ایک بیوہ خاتون، باپردہ بیوہ خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں آتی تھی. اور وہ ہر روز صبح پہلے درخواست کرتی تھی مجھے. چیف کہتے تھے بیٹھ جائیں آپ سائڈ پہ ہو جائیں. پھر جب کیس ختم ہوتا تھا وہ پھر کھڑی ہو جاتی تھی، خدا کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جج صاحب مجھے سنیں، میں کہاں جاؤں گی، میرا میاں فوت ہو گیا. اعزاز اس بندی کی بات نہیں سنی گی، اس کا بھی گھر گرا دیا گیا کہ قانون کے مطابق غیر قانونی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ عدالت کہاں تھی؟ اگر غیر قانونی تعمیرات آپ نے پورے اسلام آباد میں گرائی ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشن 1 کے یہ جو تھرڈ پارٹی کے لوگ ہیں ان کو آپ نے سٹے کیسے دیا ہے؟ اعزاز یہ وہی منصف ہیں کہ جن کا قیامت والے دن گریبان ہوگا اور لوگوں کا جو ہے نا ہاتھ ہوگا.
آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سی ڈی اے اس وقت کہاں تھا, سی ڈی اے اس وقت کہاں تھا, سی ڈی اے اس وقت بھی یہاں تھا, طاقتور لوگ یہاں موجود تھے. ان جو لوگ آج سابق ہیں یہ اس وقت عہدوں پہ تھے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک صحیح کام کرنے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, 16 جن لوگوں نے, دیکھیں بہت سارے لوگوں کو تو اعزاز گفٹ ملے ہیں نا, ان کو تو کچھ بھی واپس نہیں ملنا چاہیے, ان کو تو صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کو پروٹیکٹ کریں. جن لوگوں نے بینکوں میں قسطیں کرائی, جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا, ابصار صاحب نے اپنی کمائی سے بینکوں میں قسطیں دی, تو جب سی ڈی اے اس کو ٹیک اوور کرے تو ظاہر ہے اس بلڈنگ کی بھی ایک کاسٹ ہے نا, اربوں روپے کی یہ تعمیرات اس کے اندر ہوئی ہیں. تو سی ڈی اے ان کو جن لوگوں نے پیمنٹس کی ہیں ان کی پیمنٹ کی ادائیگی کا کوئی سسٹم بنا سکتا ہے نا. اس بلڈنگ سے انکم بھی تو ہوگی, جب آپ ٹیک اوور کریں گے تو اس سے انکم بھی تو ہوگی نا, اور پھر آپ کا پلاٹ بھی ریکور ہو گیا ہے, تو آپ, اور پھر 16% جو ادائیگی کی گئی ہے مالک کی طرف سے ابھی تک, آپ اس پیسوں میں سے بھی تو دے سکتے ہیں نا ان کو, تھرڈ پارٹی کو. لیکن یہ جو سٹے ہوا ہے نا اعزاز, سٹے کے میں اس لیے خلاف ہوں, میری نظر میں یہ سٹے بہت لٹک جائے گا, اور اب یہ معاملہ انہی ریزیڈنٹس کے حق میں ڈیسائیڈ ہوگا, جن میں سے بہت سارے ریزیڈنٹس جو ہیں, کیونکہ اعزاز ایک بنیادی جو میں قانون کی آپ کو بات بتاؤں نا, قانون یہ کہتا ہے جب بھی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے یا کچھ, تو قانون کا ایک بڑا ایک جرنل ایک اس کا ایک اصول ہے کہ مشتری ہوشیار باش. قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کا لیگل سٹیٹس جاننا ہوتا ہے, آپ نے اس کی این او سی دیکھنی ہوتی ہے, آپ نے اس کے معاملات سارے چیک کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ وہ چیک نہیں کرتے اور آپ کو نقصان ہو جائے تو مشتری ہوشیار باش کے قانون کے تحت آپ کو کئی مرتبہ کمپنسیشن نہیں ملتا. جس طرح آپ نے پہلے بوٹینیکل گارڈن کے وہ سیٹلائٹ امیجز دیکھ کے جو اس کے اندر گھر بنے تھے گرا دیے, اور آپ نے بالکل بادر نہیں کیا کہ کسی نے اپنی پینشن کی کمائی سے بنایا ہے یا کسی نے, تو آپ نے لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کیا نا. تو آپ پھر ان لوگوں کو کیوں کمپنسیٹ کریں, کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں, یا پھر آپ باقی لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کریں جن کے آپ نے گھر گرائے تھے. تھرڈ پارٹی کا اگر قانون ہے تو پھر ان پہ کیوں لاگو نہیں ہوتا. تو یہ جو دو نمبری ہوتی ہے نا قانون کی, غریب کے لیے اور ہوتا ہے, امیر کے لیے اور ہوتا ہے, طاقتور کے لیے اور ہوتا ہے, یہ غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تھرڈ پارٹی کا قانون کا میں ذاتی طور پہ حمایتی ہوں, میں اس کی فیور کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا نظام ڈھیلا ہے. بہت سارے لوگ اسی قانون کا فائدہ اٹھا کے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اور لوگ اپنی حق حلال کی کمائی اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو بہرحال اسٹیٹ کو کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, قانون دان اس کے اوپر بڑی تنقید بھی کر سکتے ہیں. میں تو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ایک بات کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں اس کی قانونی امپلیکیشنز نہیں جانتا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی یہ ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ ایک پیمانہ رکھیں نا, یا تو کسی کو کمپنسیٹ نہ کریں یا پھر سب کو کمپنسیٹ کریں. ٹھیک ہے, سرکاری جگہ پہ جو گھر سے اپنی جمع پونجی سے بناتا ہے, آپ کہتے ہیں جی سرکاری جگہ بنایا, اٹھا کے پھینک دیا آپ نے, تو اب آپ بھائی آ جائیں ادھر بھی, تو یہاں پہ اگر کسی نے, آپ نے یہاں کسی کو کمپنسیٹ کرنا ہے نا, تو پھر وہاں بھی کمپنسیٹ کریں. وہاں پہ آپ کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش, تو یہاں پہ مشتری ہوشیار باش کیوں نہیں تھا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے. وزیر اعظم نے پہلے جو کمیٹی بنائی عدالتی حکم کے باوجود, اس کے اوپر بھی کوسچنز ہیں. وزیر اعظم عدالت کے رستے میں اس طرح کیسے آ سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی سوال ہیں. واللہ عالم وزیر اعظم کو کتنے فون آئے, وزیر اعظم نے ایک دم اس کا نوٹس لیا, کیوں اب نوٹس لیا تو اس پہ کوئی ڈیسیژن آنا چاہیے تھا, ان کی طرف سے کوئی پالیسی آنی چاہیے تھی, وہ آنے سے پہلے عدالت کا سٹے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے عوام جب دیکھتے ہیں تو ان کے دل جلتے ہیں, اور پھر وہ جب ریئیکشن دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ ریئیکشن قانون کے اگینسٹ ہو گیا, یہ ہو گیا. ان چیزوں کو اسٹیٹ کو خود دیکھنا چاہیے. آصف, دو باتیں میں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی کے کچھ اجلاس ہوئے ہیں کیبنٹ بلڈنگ میں, اور اس میں جو متاثرین ہیں کانسٹیٹیوشن 1 کے وہ گئے, وہ وہاں پر جا کے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک بات وہاں پر کہی ان لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا جو بونافائیڈ سٹیٹس ہے نا کہ آپ نے یہ چیزیں خریدی ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. یہ بات انہوں نے کہی, مجھے مختلف لوگوں نے بتائی. ایک بات. دوسری آصف, ایک بات تو آپ نے بتا دی کہ عدالت میں کیا ہوا, کون کون ہے, وہ ساری باتیں آ گئی ہوئی ہیں اس پہ. اچھا جی آصف, ایک پسے پردہ باتیں بھی ہوئی کہ کس طرح عدالت نے فیصلہ دیا, اور اس عدالتی فیصلے پر کس طرح وہ جسے کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاں ہوا, کہ کس طرح وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب چند گھنٹوں میں وہاں پر اپنی ٹیم, سی ڈی اے کی ٹیم لے کر اور پولیس کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے. رینجرز بھی سنا ہے وہاں پر تھی. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے نا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک وہ آ جائیں, پوری مشینری حرکت جائے. لیکن جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کیا, آپ نے کہا
عدالت کی آج ٹون ہی بدلی ہوئی تھی. یہی کہا نا آپ نے. میں آپ کو پسے پردہ بہت ساری باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں. کانسٹیٹیوشن 1 میں ویسے بتایا تو جاتا ہے 6 ملک, لیکن 3 کا تو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ 3 ملکوں کے یہاں پر سفارتکار رہتے تھے, اور ایک ملک کا سفیر, میں نام لے دیتا ہوں, اس کا نام ہے مساج پسارکی, جو کہ پولینڈ کے سفیر ہیں. ان کا رات کو دروازہ بھی, جسے انہیں بھی رات کو 1 بجے 2 بجے اٹھایا گیا, ان کے ساتھ بھی مس بیہیو ہوا. اور آپ کو پتہ ہے آصف انہوں نے کیا کیا, اور باقی جو ایمبیسیز کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کیپٹلز سے بات کی اور پاکستان کی حکومت کو ڈیمارش کیا. پاکستان کی حکومت کو ڈیمارش کرنا کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر کیپٹل ٹو کیپٹل احتجاج ریکارڈ کرایا. آپ کے سفیر نے وہ احتجاج دیا وزارت خارجہ کو, جو جن ممالک کے ساتھ ہوا تھا احتجاج آیا, اور میں نے پولینڈ کے سفیر کا نام لے دیا آپ کو. اب اس بات کے اوپر نہ وزارت خارجہ جواب دیتی ہے, اور اگر کسی کا کوئی موقف ہے ہم یہاں پر دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو پس چلمن واقعات ہیں, کسی نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین ہم آپ کو, یہ بلڈنگ ہم آپ کو دے دیں گے, آپ انہیں استعمال کریں. تو میں وہ باتیں نہیں کرتا جن کو اب ظاہر ہے بعد میں ہم کورٹ آف لا میں ثابت نہ کریں, لیکن یہ بات کہ ہمیں ڈیمارش دیا گیا, اور جب ڈیمارش آئے ہمارے ہاں مختلف ملکوں نے احتجاج کیا, تو جتنا بھی خواب دکھائے گئے تھے نا اس بلڈنگ کے بارے میں, وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے, اور پھر اگلی ٹون بدل گئی. تو یہ ایک پس پردہ کہانی بھی ہے اس کی. اعزاز ہو سکتا ہے ساری یہ بات اسی طرح ہو جس طرح آپ بتا رہے ہیں, لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, میں تو اس میں صرف ڈسکس کر رہا ہوں کہ کورٹ آف لا کے مطابق کیا چیزیں آج تک اس بلڈنگ میں درست تھیں, کیا غلط تھیں. یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ جس کمپنی کو الاٹ ہوا تھا اس نے 16% پیسے دیے. یہ ٹھیک بات ٹھیک ہے, نہیں, آپ کی کسی بات کو میں نگیٹ تو کر ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آگے 8 ملکوں کو دیا جائے یا 6 کو, موجودہ ریٹ اگر وہ بھرتے ہیں. نہیں, وہ تو کرائے پہ تھے نا آصف جی, وہ ملک تو یہاں پر کرائے پہ تھے نا, جن ملکوں کے ڈپلومیٹس یہاں پر رہ رہے تھے. میں نے پولینڈ کے سفیر کا بھی ذکر کر دیا, وہ تو یہاں پر کرائے پہ رہ رہے تھے. دیکھیں نا, وہ تو یعنی کہ آپ نے وہاں پر ریڈ کرتے ہوئے یہ مناسب بھی محسوس نہیں کیا کہ پورا ہوم ورک کرتے اور بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈپلومیٹس رہ رہے ہیں یا ان کے ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے, رات کو ان کے گھر کو جانا ویسے بھی پاکستانی شہری کے حقوق کے بھی اگینسٹ ہے. صبح آپ انہیں ایک نوٹس دے دیتے, اگر وربل بھی دینا تھا تو ڈے لائٹ میں دے سکتے تھے, رات کو کسی مناسب وقت پہ دے سکتے تھے, جی کہ یہ آپ نے اتنے ٹائم میں خالی کرنا ہے, کورٹ کا کوئی آرڈر ہے. اور وہ جو پولینڈ کے سفیر ہے نا آصف, ایک ایڈ کر دوں, وہ یہاں پہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں. اسلام آباد کا جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے, یورپی ممالک کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں, یعنی کہ یورپی سفراء کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ, تو پریشر آیا ادھر سے بھی. پریشر ڈیفینیٹلی آیا ہوگا. اچھا خیر, وہ پھر اس پہ کبھی بات کریں گے کہ ہمارا کوئی سفیر اگر کسی غیر قانونی وہاں بلڈنگ میں رہ رہا ہو اور اسے کچھ جگہ ہے تو ہم ڈیمارش دیں گے کہ نہیں. میں اور بات کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جگہ آج بھی بلانگ کرتی ہے اسٹیٹ سے, کیونکہ صرف 16% ادائیگی ہوئی ہے, 84% ادائیگی نہیں ہوئی. آگے کس کو یہ دینی سی ڈی اے ہے؟ کا موقف ہے, یہ سی ڈی اے کا, اور ریکارڈ بھی ہے, 16% پیسے دیے یہ ریکارڈ پہ. یہ بالکل ایسے. اب اور یہ ایڈمیٹڈ موقف ہے نا, اور سی ڈی اے نے اس جس نے 16% جمع کروائے اس کو گرفتار کیوں نہیں کروایا؟ بالکل ہونا چاہیے. سی ڈی اے کے وہ بندے بھی گرفتار ہونے چاہیے بالکل, جنہوں نے اس وقت آنکھیں بند رکھی. بالکل ٹھیک بات, چیئرمین سے لے کے نیچے تک. میں تو کسی کی میں یہ, لیکن سی ڈی اے اس وقت نمائندگی کر رہا ہے اسٹیٹ کی, جی جی, پاکستان کی اسٹیٹ کی. 84% اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی ہے, اسٹیٹ کے ایک ادارے کی ہے, سیوک باڈی کی ہے. اس کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے لیے میرے پاس کوئی سمپتی نہیں ہے. ان کو بالکل ٹیکن ٹو دی ٹاسک صرف ان کا نہیں ہونا چاہیے, جو اوپر لوگ ملے ہوئے تھے ان کا بھی ہونا چاہیے. صحیح. ابھی یہ کیونکہ 84% سرکار کی ہے, اس میں 16% ادائیگی ہوئی ہے. پچھلا بندہ خود مالک نہیں تھا, آگے ملکیت دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے جن کے ریکارڈ پہ ہیں, جنہوں نے کوئی پیسے جمع کرائے نا بینکوں میں, ان کو ضرور ان کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے میری رائے میں. لیکن وہ مالک اس کے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے جس بندے کو ادائیگی کی ہے وہ خود مالک نہیں تھا. اور آج کا جو ڈیسیژن آیا ہے یہ اس معاملے کو الجھا دے گا. آج ہم نے سٹوری لوگوں کو یہ بتائی, اور معاملہ الجھایا کیوں جا رہا ہے کہ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں. ٹھیک بات, دس از دی کرکس آف دی. ٹھیک بات. اچھا آصف, آپ کو پتہ ہے ابھی 1-2 دن پہلے ہری پور میں ایک خواجہ سرا, اس کے ساتھ ہری پور کی مقامی پولیس نے اسے سر عام تشدد کا نشانہ بنایا, اور ایک بہت احتجاج ہوا کہ خواجہ سرا کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ آلریڈی
جسے کہتے ہیں مارجنلائزڈ سیگمنٹس آف دی سوسائٹی، یعنی کہ معاشرے کے پسماندہ ترین طبقات میں شامل ہوتے ہیں، بڑا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ جب شور مچا تو معاملہ ڈی پی او ہری پور کے پاس بھی پہنچا، تو ہم نے ڈی پی او ہری پور سے بات کی ہے، شفیع اللہ گنڈا پور صاحب ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے۔ آئیے جی شفیع اللہ صاحب یہ بتائیں کہ معاملہ تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو سنا ہے کوئی کمیٹی بنائی تھی، تو کیا فیصلہ ہوا؟ بہت شکریہ اعزاز صحت صاحب۔ یہ جو ہری پور ضلع میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ٹرانسجنڈر اور پولیس کی جھڑپ کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو جیسے ہی انسیڈنٹ مجھے رپورٹ ہوا تو اس پہ ہم نے ایک جوائنٹ انکوائری کمیٹی وہ فوری طور پہ کنسٹیٹیوٹ کی، جس میں ٹو انشور ٹرانسپیرنسی ہم نے اسپیشل برانچ کے ڈی ایس بی کے اور آئی ٹی کے ریپ ان کو بھی انکلوڈ کیا الانگ وتھ 2 سینئر ڈی ایس پیز۔ تو ان کی رپورٹ آنے کے بعد اور فوٹیجز سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ایس ایچ او اے ایس آئی سمیت 6 ایسے پولیس افسران اہلکاران جو کہ براہ راست اس میں ملوث پائے گئے، ان کو سسپینڈ کر کے ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری کا میں نے آغاز کر دیا۔ اور اس میں یہ بھی ضرور اعزاز بھائی ایڈ کروں گا کہ ہم نے پھر آج صبح میرے آفس میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ، سول سوسائٹی کے انتہائی سنجیدہ افراد کے ساتھ، ان دی پریزنس آف میڈیا ہم نے ایک ڈیٹیل میٹنگ کی، اور اس میں ہم نے آئندہ کا ایک لائحہ عمل تاکہ ان فیوچر ایسا انسیڈنٹ وہ رونما نہ ہو، اور اس میں پھر ضابطۂ اخلاق اور حدود ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ کمیونٹی کی طرف سے جو کمپلینٹس آتی ہیں اور جو کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی فالو کیا جائے، اور جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے اس کی ایکسیپٹنس بھی ہو اور ان کے رائٹ کا بھی ہم تحفظ کر سکیں۔ ویلکم بیک۔ تو آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے پولیس والوں کے خلاف کارروائی کر دی ہے اور محکمانہ انکوائری بھی شروع کر دی ہے۔ تو میرے خیال میں اصل میں پورے ملک میں پولیس کو یہ جو مارجنلائز سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ خواجہ سرا ہو گئے، خواتین ہو گئی، بچے ہو گئے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہو گئے، ایسے افراد جو اسپیشل افراد ہیں، ان سے متعلق میرا خیال ہے پولیس کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ ان معاملات میں یہ جو ہوتی ہے نا محکمانہ انکوائریاں اور معطلیاں، اور یہ فضول چیز میں اس کو سمجھتا ہوں، اس میں کوئی ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیں جتنی برخاستگیاں ہوتی ہیں نا محکمانہ، یہ لیبر کوڈ سے بحال ہو جاتے ہیں لوگ، اور معطلی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ آپ معطل ہوتے ہیں تو 2-4 ہفتے لائن میں رہ کے کسی اور جگہ لگ جاتے ہیں یا واپس ادھر ہی آ جاتے ہیں، یہ تو بالکل ایک فضول بات ہے۔ سسپینڈ کر دینا بھئی اسٹیٹس کو، اس کو مطلب اس کام سے روک کے بس اس کو جو ہے نا، اور کچھ دنوں بعد وہ واپس اسی جگہ ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ ایگزیمپلری پنشمنٹ کوئی ہونی چاہیے۔ جو آصف میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے، لیکن میں یہ کہتا ہوں بچوں کے خلاف کرائم، اسپیشل پرسنز کے خلاف کرائم، ہمارے یہ جو ہمارے ہیں اپنے شی میلز، ان کے خلاف، اسی طرح مذہبی قوانین کا مس یوز، یہ سارے جو آپ نے نشاندہی کی ہے، بالکل ان معاملات کے اوپر پولیس کے اندر جو ہے نا ایک اویئرنیس کم از کم پہلے تو افسران کے اندر ہونی چاہیے کہ جو لوگ ان کے اندر ملوث ہوں ان کو اس طریقے سے سبق سکھایا جائے کہ آئندہ وہ اس طرح کی جرت نہ کریں، اور پھر جو دوسرے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں کرمنلز، ان کے حوالے سے بھی ہمیں سخت سے سخت قوانین بنانے چاہیے۔ آصف یہ جو بات آپ نے قوانین کی نا، کہ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں جو بات آپ نے کہی کہ ایگزامپلری پنشمنٹ ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے پی پی سی میں پاورز بہت ساری ایسی ہیں جو نہیں ہیں ضلع میں ڈی پی او کے پاس۔ ویسے تو ادروائز وہ ضلع کا چیف اپنے اکاؤنٹنگ آفسر بھی ہوتا ہے نا، پیسے سارے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو آئی تھنک سو کہ جو کام ہو رہا ہے وہ جو اچھا کام کرے اس کو انکریج کرنا چاہیے، لیکن اور بہتری کی بھی اعلیٰ حکام سے، صوبائی حکومت سے، جو صوبے اب ڈیل کرتے ہیں، کہ وہ اپنے حوالے سے کوئی ایس او پیز تیار کریں، کوئی لاز بنائیں، اور اپنے ڈی پی اوز کو امپاور کریں کہ ایسے بندوں کو وہ مثالی سزا دیں۔ ٹھیک ہے، اعزاز بہت ساری مثالی سزائیں ہو سکتی ہیں جن کی ابھی بھی پاور ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کی اس میں سروس میں لکھ دیتے ہیں کہ اس نے یہ واقعہ ریکارڈ پہ لے آتے ہیں اور اس کو آپریشن سے کہتے ہیں کہ مس فٹ ہے، تو یہ بہت بڑی سزا ہے، دوبارہ تھانے میں نہیں لگے گا، آپریشنز میں نہیں آئے گا، لوگوں کو ڈیل نہیں کرے گا۔ تو بہت سارے اختیارات ہیں ابھی بھی جو معطلی سے یا محکمے سے نکالنے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس میں یہ ہوگا نا کہ جو لوگ اس میں دیکھیں گے یا سنیں گے وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ قانون کا بیسیکلی ڈیٹرنس ہوتا ہے۔
کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یوں ہو گیا تو بڑا تو ایسے اگر ہی۔ ڈیٹرنس نہ ہو تو ایسے ہی پھر وہ بار بار ریپیٹ ایسے ہی۔ ہوتے ہیں. تو آصف ایک اور معاملہ ہے، ہاں جی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ سڑک میں گاڑی میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بچے کی پیدائش ہو جائے؟ یہ تو سنا ہے اسپتال جاتے ہوئے رکشا روک کے ہو گئی اور وہ لیکن یہاں پر روٹ میں ہو گئی اور ایسے ہی ہاں. لیکن ہمارے ہیں شبیر ڈار، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، ایسا ایک سچا واقعہ ہوا ہے گھوٹکی میں، تو انہوں نے رپورٹ بنائی ہے، آئیے وہ شبیر دیکھتے ہیں. ڈار کی رپورٹ تو انٹرسٹنگ ہوتی کوئی ہے. شک نہیں، آئیے جی دکھائیں. اس ننھے فرشتے نے چلتی بس میں اپنی والدہ سمیت تمام مسافروں کو پہلے پریشان کیا اور پھر سب کے چہروں پر طمانینت بھری مسکراہٹ بکھیر دی. ایک فوتگی کے سبب گلگت کی خاتون آمنہ اپنے بھائی کے ساتھ راولپنڈی پیر ودائی لاری اڈے سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی، لیکن دوران سفر انہیں میٹرنٹی سروسز کی ضرورت پڑ گئی. ملتان سے سکھر موٹر وے پر گھوٹکی کے جب قریب کوئی آبادی نہ تھی، ایسے میں ایک فرشتہ صفت بزرگ مسافر خاتون نے ہمت اور مہارت دکھائی اور یوں چلتی بس میں ایک نومولود مسافر عثمان کا اضافہ ہو گیا. ہم بس سے ٹریول کر رہے تھے، ہم فیصل آباد سے کراچی آ رہے تھے. یہ بیبی بہت طریقے سے ہم ہاسپٹل لے آئے اور یہ سارے معاملات کلیئر ہوئے. موٹر وے پولیس نے بہت اچھا جو ہے وہ ساتھ دیا، بہت اچھا کام کیا اور ہمارے ساتھ آئے اور بچے کا کیس ہوا. ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹر نے ماں اور نومولود کو سفر کی اجازت دے دی. اس دوران تمام مسافر اپنا سفر بھول کر ہسپتال کے باہر موجود رہے. اطلاع ملنے پر نجی بس سروس کے مالک نے ایئر لائنز کی طرز پر بس میں پیدا ہونے والے بچے اور اس کی والدہ کو لائف ٹائم اپنی بسوں میں مفت سفر کی خوشخبری سنا دی. کیمرامین رضوان علی کے ساتھ شبیر ڈار، جیو نیوز، راولپنڈی. ویلکم بیک. تو دیکھیے کتنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں بہت ساری تربیت کی ضرورت ہے اگین ہر جگہ، اور ہمیں بھی ایز اے یہ واقعہ بیسیکلی نشاندہی کرتا ہے ہمارے یہاں زچہ بچہ کی جو بہت زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے نا، کہ ہمارے ہاں ابھی تک باقی دنیا میں دیکھیں کہ پہلے سے ٹریٹمنٹ اور جو متعلقہ ڈیز ہوتے ہیں اس پہ پھر ایک باقاعدہ ایک بکنگ ہوتی ہے کہ اس طرح وہ زچہ آئیں گی اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہاں پہ ہم اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، وسائل کی کمی، جو بھی ہمارے سماجی بھی مسائل ہیں، حکومتی بھی مسائل ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہیلتھ میں فوکس کر رہے ہیں وہ جو یہ مورٹیلٹی ریٹ ہے زچہ بچہ کا، اس کے اوپر پراپر ایک ایفرٹ ہونی چاہیے. جس طرح ابھی مشفاق مال صاحب کچھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، کمپینز بنا کے چل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وفاق اس میں لیڈ لے اور صوبوں کو گائیڈ کرے کہ ان کے اوپر جو ہے کام کرے. اور دور دراز علاقوں میں جو اس طرح کے جہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں پہ زچہ بچہ سینٹرز کم از کم ضرور بنائے جائیں. آصف برحان میں آج یہی آج تو یہی سر. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.